बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको जहाँ तक मुमकिन हुआ अल्लामा इकबाल का तारुफ करवाया कि अल्लामा इकबाल की शख्सियत जो है वो कैसी थी और हिंदुस्तान में जो मसाइल दरपेश थे मुसलमानों को, उन्होंने किस खूबसूरती से अपनी शायरी का उन तकालीफ को, उन दुखों को, उन गमों को, इन परेशानियों को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया और मुसलमानों को उनसे निकलने का रास्ता दिया। हम इकबाल की बाकायदा गज़ल का आगाज़ करते हैं। अल्लामा इकबाल की गज़ल का जो पहला शेर है यूँ है: जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर इसरारे शहनशाही। खुद आगाही, इसकी लुगत कुछ यूँ है, इश्क मुश्किल अल्फाज के मानी ये हैं। खुद आगाही से मुराद आप अपने आप की पहचान हासिल करना, अपनी खुदी से वाक़फ़ होना। आदाब आगाही, अपनी मार्फत और पहचान के आदाब। इसरार, सर की भेद जमा, भेद राज। इसरार शहनशाही, बादशाहत के राज। इस शेर का मफहूम कुछ यूँ है कि जब इश्क खुद से वाक़फ़ कर देता है तो फिर गुलामों पर भी शहनशाहियत के राज जो है वो खुल जाते हैं। अगर जब हम अज़ीज़ तालिबात इस शेर की तशरीह करते हैं तो इसकी तशरीह कुछ यूँ है कि अल्लामा इकबाल हमारी उर्दू शेरी रवायत के ऐसे बड़े शायर हैं जिन्होंने उर्दू शायरी को नए लहजे और नए मौज़ूआत से आशना किया। उन्होंने बाज़ क्लासिकी अलामतों, लफ्ज़ों और मौज़ूआत को नए सियाक़ो सबाक और नए पैराए में इस्तेमाल करके उर्दू गज़ल को जदीद नए ज़ावियों से आशना किया। यही वजह है कि इकबाल के यहाँ इश्क का मौजू भी उर्दू की रवायती शायरी से बहुत मुख्तलिफ है। उर्दू की रवायती शायरी में इश्क का जो तस्वर है वो ज़्यादातर औरत या हमें महबूब के गिर्द घूमता नज़र आता है। लेकिन जैसे गालिब ने इस इश्क के बारे में ये कहा, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। इस तरह के इश्क में आशिक एक ऐसा मजहूल किरदार बनकर रह जाता है जो इज्जत नफ्स और खुददारी के एहसास से कोसों दूर महबूब से गालियां और जूते खा कर भी बेमज़ा नहीं होता, जिसकी तानासानी और काहली का आलम ये है कि वो अपने हाथ से कोई काम करने के बजाय महबूब के हाथ से कत्ल होना ज़्यादा पसंद करता है। अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा इश्क इसके बरक्स है। इकबाल की पूरी शायरी हरकत व अमल की शायरी है जो फ़र्द को खुद से आगाह करके तस्ख़ीर कायनात के लिए उभारती है। अल्लामा इकबाल के हाँ का तस्वुर इश्क दर हकीकत हरकत का जज्बा है, एक ऐसा जज्बा जो जब इंसान के अंदर बेदार होता है तो फिर कायनात के राजों से वाक़िफ़ियत और इस कायनात की तस्ख़ीर इंसान के लिए मुश्किल नहीं रहती। इकबाल का इश्क फ़र्द को साकत और मंजमत नहीं करता, बल्कि हर लम्हा आगे बढ़ने की तलकीन करता है। हर लहजा नया तौर, नई बरके तजल्ली, अल्लाह करे मरहलाए शौक ना होता है। इकबाल के यहाँ इश्क बाज़ औक़ात फ़क्र, दरवेशी और खुदी के मानों में भी इस्तेमाल हुआ है। यानी ये इश्क बंदे को खुद शनासी की मंजिल से गुजार कर खुदा शनासी के मकाम बुलंद तक ले जाता है, और ये वो मुकाम होता है जहाँ पहुँचकर गुलामों को ऐसी शहनशाही नसीब होती है कि जिसके आगे दुनिया की 1000 बादशाहतें कुर्बान की जा सकती हैं, जहाँ पहुँचकर इब्ने गुलाम सैयदना बिलाल के लक़ब से मुतसिफ हो जाता है। खुलते हैं
غلاموں پر اصرار شہنشاہی کو اس تناظر میں دیکھیں تو اہل اسلام کا شاندار ماضی اور ان کی جہانداری کے تمام کارنامے اس جذبہ عشق کے آگے رہنے منت نظر آئیں گے۔ اقبال کے نزدیک اس عشق کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بندے کو اپنی ذات سے آگاہ ہونے کے آداب سکھا دیتا ہے۔ اس عشق کی بدولت فرد کو اپنے باطن میں جھانک کر اپنی صلاحیتوں کو ٹٹولنے اور انہیں بروئے کار لانے کا فن آ جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں عشق کی بدولت جب محکوم قومیں یا افراد اپنی خودی سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو وہ غلام نہیں رہتے بلکہ بادشاہت بننے کے تمام اسرار و رموز سے واقف ہو جاتے ہیں۔ اقبال کے نزدیک خودی ہی بندے کو شاہی عطا کرتی ہے اور اگر یہ نہ رہے تو محکومیت اور روسیاہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو روسیاہی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جب انسان عشق سے واقف ہوتا ہے تو وہ بلند مقام اور مرتبہ اس کا منصب بن جاتا ہے جس کے بارے میں جو صرف بادشاہوں کا ہی نصیب ہوتا ہے۔ ہم اپنے دین اسلام کے حوالے سے ہم اگر جائزہ لیتے ہیں تو میں نے اس میں آپ کو بتایا کہ سیدنا بلال ایک غلام کی حیثیت سے دین اسلام میں داخل ہوئے، اور جب انہوں نے خودی کے مراحل طے کیے، اللہ رب العزت سے محبت کا رشتہ، محبت کا تعلق استوار ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کے جذبے نے انہیں اس مقام تک پر فائز کر دیا کہ اس کے بعد کہ آپ نے وہ بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جب سیدنا بلال نے اذان نہ دی، کیونکہ بہت سارے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بہت سارے صحابہ اکرام نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ سیدنا بلال اچھی عربی نہیں بولتے، کیونکہ عربی بڑی فصاحت و بلاغت والی زبان ہے، بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، تو کسی ایسے صحابی کو اذان دینے کے لیے کہا جائے جو درست لب و لہجے کے ساتھ اذان دے۔ لیکن ایک طرف درست لب و لہجہ اور دوسرے طرف عشق بلال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے جب ایک اور صحابی کی ڈیوٹی لگائی گئی تو اس وقت تک 2 دفعہ اذان دینے پر بھی صبح کی روشنی نمودار نہ ہوئی، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں بلال کا عشق کو وہ پذیرائی نصیب ہوئی کہ اللہ رب العزت جبرائیل امین تشریف لائے اللہ رب العزت کے حکم سے اور فرمایا کہ جب تک بلال اذان نہیں دیں گے صبح نہیں ہوگی۔ یہ عشق کے مراحل ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ اس غزل کا شعر نمبر 2 ہے، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے بے آہ و سحر گائی۔ عطار شیخ فرید الدین عطار جو فارسی کے معروف شاعر، صوفی شاعر اور عطار نامہ اور مصنفی منطق الطیر کے خالق ہیں۔ رومی مولانا جلال الدین رومی جو فارسی کی معروف مصنوی مانوی کے خالق اور علامہ اقبال کے روحانی مرشد ہے۔ ان کا مزار کونیا ترکی میں ہے۔ رازی مراد شیخ فخر الدین رازی جو عالم اسلام کے معروف فلسفی، فقہ اور مفسر قرآن ہے۔ غزالی امام غزالی مسلم فلاسفہ میں آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ کیمیائے سعادت، احیاء علوم الدین، تحافت فلاسفہ آپ کی مشہور تصانیف ہے۔ آہ سحر گئی، صبح کے وقت کی فریاد۔ عزیز طالبات، اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے، فرید الدین عطار ہو، جلال الدین رومی ہو، فخر الدین رازی ہو یا امام غزالی ہو، اگر یہ سب پچھلی رات اٹھ کر اللہ کے آگے فریاد نہ کرتے تو ان کی شاعری اور فلسفہ میں تاثیر پیدا نہ ہو سکتی۔ اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری اپنے بنیادی موضوعات کے حوالے سے دراصل اسلام کی
بنیادی تعلیمات سے ہی اخذ و استفادہ کرتی ہے۔ اسلام میں سحری کے وقت عبادت کرنے اور اللہ کے آگے گڑگڑانے کی بڑی فضیلت ہے۔ سورۃ مزمل میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، بے شک رات کا اٹھنا انسان کو مضبوط کرتا ہے اور سیدھی بات کہنے کی توفیق ملتی ہے۔ اس طرح ایک حدیث مبارکہ میں تہجد کی فضیلت یوں بیان ہوئی ہے، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کروں۔ علامہ اقبال سحر کے وقت اٹھنے اور اللہ کے حضور گریہ زاری کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، خواہ کوئی شاعر ہو، مفکر ہو، فرید الدین عطار ہو، جلال الدین رومی ہو، جیسا مسلم الثبوت شاعر ہو، فخر الدین رازی اور امام غزالی جیسا فلسفی اور دانشور ہو، جب تک وہ رات کے پچھلے پہر خدا کے آگے گریہ زاری نہیں کرتا، اس کی رحمت و برکت کے حصول کے لیے گڑگڑا کر دعائیں نہیں مانگتا، جب تک اس کی شاعری اور فلسفہ کی حیثیت تاثیر سے آری محض کھوکھلے نغمے سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر عطار و رومی اور رازی و غزالی کے افکار میں تاثیر و برکت ہے تو یہ سراسر سحرگاہی کا نتیجہ ہے۔ علامہ اقبال اپنی ساری زندگی میں بھی سحر خیز واقع ہوئے تھے۔ جدید تعلیم کی غرض سے جب یورپ گئے تو لندن کے یخ بستہ برفیلے موسم میں بھی صبح اٹھ جایا کرتے تھے۔ اپنی اس عادت کا اظہار انہوں نے یوں کیا، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ دراصل اقبال نوائے سحر گائی وہ شخصیت میں انقلاب کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں۔ کیا جب میری نواحائے سحر گاہی سے زندہ ہو جائے وہ آتش کہ تیری خاک میں ہے۔ عزیز طالبان، یہ بات ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ سحر کے وقت اٹھنا اور اللہ رب العزت کے لیے کے آگے دعا کے لیے ہاتھ بلند کرنا انسان کو اس کے اصل مقام اور مرتبے تک فائز کر دیتا ہے۔ ہم زندگی میں بے شمار مسائل، دکھوں، غموں، پریشانیوں اور تکالیف کا شکار ہوتے ہیں۔ یقین جانیں اللہ رب العزت سے بات کرنے کی، کانٹیکٹ کرنے کا جو ایمرجنسی نمبر ہے وہ سحر کا ہے۔ تہجد کے وقت بیدار ہونا اور اللہ رب العزت کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ وہ ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبر ہے۔ اب جب چاہیں استعمال کریں، جب چاہیں بات کریں، اور جس وقت بھی آپ رابطہ کریں گے آپ کو یہ نمبر بزی نہیں ملے گا۔ آپ اپنے رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، پھر کرامات دیکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات کرتا ہے، اور اس کے لیے آزمائش ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل ملیں گے اگلے لیکچر کے ساتھ، پھر اور بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔